अल्लाह के नेक बंदों की याद में आज की इस महफिल पाक का इनेकाद है। दुनिया तेज़ी से बदल गई, हालात ने अजीबो गरीब सा रुख इख्तियार कर लिया। तसव्वुफ और तरीक़त के नाम पर कुछ लोग तो बिल्कुल मुनकरी हो गए इस खूबसूरत तर्ज़ तरबियत के, और कुछ लोगों ने अजीबो गरीब से फ़लसफ़े इख्तियार कर लिए। मैंने कहा था मोबाइल ना चलाएं बेटा, अब आप उधर देख रहे हैं मेरी तरफ देखने की बजाय। कमाल हो गई, मोबाइल ने तो आपके पास रहना है, मैंने तो चले जाना है। और फिर आपने ये थोड़ी कहा था कि आप वीडियो बनवाने आ रहे हैं, आपने तो कहा था तकरीर करनी है। तो ये जो यहाँ करीब करीब बैठे हैं इनके लिए तो तकरीबन मना है, क्योंकि ये मेरे सामने बैठे हैं, आपसे तो मैंने बात करनी है और प्यारे भी बड़े लग रहे हैं आप मुझे, इसलिए छोड़ें इस काम को। तो ये कितने सारे कैमरे लगे हैं, ये दे देंगे आपको सारे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने अजीबो गरीब सी तशरीहात कर ली तसव्वुफ की। किसी ने कड़े पहन लिए, किसी ने बाल बेतहाशा बढ़ा लिए, किसी ने अजीबो गरीब रंग इख्तियार कर लिया और बहुत सारी बेदीनी इसके अंदर डाल दी। एक तो ये है कि हम तसव्वुफ का, तरीक़त का, अल्लाह के बंदों का पता किसी शख्स से पूछें, किसी किताब को देखें, तो लोग मुख्तलिफुल ख्याल दुनिया में मिलते हैं। ऐसा ना करें कि रब के कुरान से ही पूछ लें अल्लाह के बंदे किस तरह के होते हैं, ताकि बहुत सारे फिक्री उलझाव से और जहनी तजाद से और मिजाजों के इंतशार से बचा जा सके। किसी फलसफे में ना उलझें, जुब्बे कुब्बे को ना देखें, किसी किस्म के किसी उलझाव का शिकार ना हो, अल्लाह का कुरान पढ़ें। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया रहमान के बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, जो आहिस्तगी से चलते हैं ज़मीन। माना क्या है? वज़ादार लोग होते हैं, बुर्दबार होते हैं, तहम्मुल मिजाज होते हैं। अल्लाह के बंदों की तबीयतों में ठहराव होता है। रहमान के बंदे आहिस्तगी से चलते हैं, कोई तेजी, कोई परेशानी, कोई जल्दबाजी उनके मिजाज में नहीं होती। दूसरी बात यह कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कालू सलामा, वो कहते हैं भाई तुम्हें सलाम हो। ये उनका दिन है। एक तो वज़ादार जिंदगी गुजारते हैं, दूसरा उलझते नहीं जाहिलों से, और तीसरी बात कुरान ने बयान की, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। कितनी तेजी है हमारी तबीयतों में, उलझाव है, परेशानी है। देखें ना, ये अल्लाह का घर है। बाज़ों का हम मस्जिद में आते हैं, सलाम लेना या हाथ चूमना या मेरा नारा लगाना या मेरे लिए उठ, उससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे तो फायदा इस बात से होगा कि आप मेरी कोई बात मान लें और उस पर अमल करें, ताकि अल्लाह मेरी भी बख्शिश का कोई सामान बनाए। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी बेचैनी है, बेकरारी है। मैं बहुत सारी जगहों पे अब जा नहीं पाता क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देने चला गया तो वो शोर हुआ, पकड़ दकड़, आना जाना, जिस तरह भी माशाल्लाह से आपने नहीं किया। इसी तरह से फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब लोग एक दूसरे पर गिरेंगे, बूढ़ों को तकलीफ होगी तो बेहतर है ना जाए। आजमाइश हो जाती है बुजुर्गों के लिए। ठहराव पैदा करें। अल्लाह के बंदे जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, ठहराव होता है, बुर्दबारी होती है, तहम्मुल होता है।
طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے, بے قراری ہے, جلدی بڑی ہے لوگوں. ہمارے طالب علم, ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں, وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے بھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں, کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا, کب حالات ٹھیک ہوں گے, کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں, آپ ڈیوٹی دیں, اذان وقت پہ پڑھیں, مسجد کھولے, نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی, طبیعت کی بے چینی, بے قراری, یہ پریشان کرتی. حلم, بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, اس یہودی آدمی نے, کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا, ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا, واپس کریں. تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں, سننے والے کمال کرتے. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے, میں عمر جلدی نہ کر یار, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا, بے قراری, آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے, بحث کر کے فتح. آپ نے ایک بات کی, آپ کا مخالف 3 کرے گا, پھر آپ کو 6 کرنی پڑے گی, پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی, آپ چپ رہے, اس نے 2 کی, آپ چپ ہے, 3 کی چپ ہے, 4 کی. آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھ دے. اب وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر, فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں, اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا, وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا, تو میں کھجوریں دے رہا ہوں, میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر, میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں, تورات کا عالم ہوں, پڑھا لکھا ہوں, آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا, اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا, سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی, کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا, حوصلہ بڑھتا جائے گا, سرکار درگزر کرتے جائیں گے. عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی, یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی. کیا بات ہے علم کی, بردباری کی, کیا بات. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں, مجھے ساتھ لے جائیں, نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں. جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے, بے چینی پتہ نہیں کاہے کی, آزمائش پتہ نہیں کاہے کی. ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے, مجھے جلدی تھی, میں نے کہیں جانا تھا. تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو.
اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائل، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں ایک خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، حلم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خاوند کی تھی، چونکہ خاوند کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ علم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تپو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ایسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کر دیں۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نیلا۔ تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا
سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی۔ میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ خدا کے بندو، اپنا معیار رکھو۔ ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا۔ آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے۔ بحث اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں۔ علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق کے حق کے لیے ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤ جی نے کہا۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا۔ اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی، موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے تو۔ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہو، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے ہیں؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو، یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ جی باتیں تو آپ سے کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا اب اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑھے نہیں،
परेशान नहीं हो। और बिलखुसूस कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में मजाक बनाया जाता है, नाक कैसा है, रंग कैसा है। ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। लेकिन जिसकी नाक चपटी है, रंग काला है, उसे तो नाज करना चाहिए। इसलिए कि रब कहता है फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जैसे मैंने चाहा है वैसे मैंने तेरी सूरत बनाई है। तो उसे कहो ये मेरा चेहरा नहीं है, तो मेरे रब की चाहत है। तो मैं राजी हूं, मैं बड़ा खुश हूं अपने रब की रजा पे। मेरे भाई चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी। क्यों वजाहतें दे दी हम बिला? मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहने लगा जी फलां बात का जवाब नहीं देते लोग, फलां का। मैंने कहा यार सवाल का जवाब होता है, चढ़ाने का जवाब उसका जवाब नहीं होता। उस पर तो बंदा हंसता है, मौज का। एक बहुत बड़े दरवेश गुजरे, हजरत फखर जहां देलवी, बहुत लंबे चौड़े लोग, अकीदतमंद थे। बाद लोगों से ना लोग प्यार बड़ा करते हैं। ये अब जिस तरह आप आए हैं, ये छतें भरी हैं, बाहर लोग हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे, खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और जिस तरह आपने वालेहाना मोहब्बत की। और मुझे दोस्त पूछते हैं आपका जिला कौन सा है? मैं क्या सारे जिले मेरे जिले। तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। ये तो करम है, जहां जाते हैं इसी तरह अहलियाने मोहब्बत से सारे जिले ही भाई अपने। तो कुछ फिर बीच में हल्का फुल्का अगर कोई शख्स नाराज भी हो, हसद भी करे, तो मेरा ख्याल है परेशान मोहब्बत कर दे। मैं तालिब इल्मों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ 100 बंदे जुमा पढ़ने आए तुम्हारे पास, 99 प्यार करने वाले, एक मुखालिफ है। लेकिन नलायको तुम सारा जुमा मुखालिफ ही पढ़ा देते हो। उसको निकाल दो दिमाग से, एक मुखालिफ, 99 प्यार करने वाले, छोड़ो उसको। आपने सारी तवज्जो उसी पे कर दी है। हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजारों लोग अकीदतमंद थे। अब इतने लोग प्यार करें तो बादशाह वक्त परेशान हो गया। उसने कहा ये मौलवी की हुक्मरान ही ना बन जाए। उसने एक तवाइफ को 4 पैसे दिए कि तूने अदाकारी करनी है। हजरत जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, इर्द गिर्द अकीदतमंद थे, राश था। वो बीबी बनी सवरी आ गई, सलाम ली और बातें ऐसे करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली। क्या हाल है? वो कमर के दर्द का क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते। वो परेशान हो गए कि बाबा, और इतनी बात थी तवाइफ से। फिर वो फौरन कहने लगी मैं इस वक्त आना नहीं चाहती थी, पर वो जो रात आप आए थे ना, रात को तो खोटे सिक्के दे गए आप। बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। बहुत सारे बंदे सोच रहे थे कि हमने कभी पूछा नहीं पीर साहब रात को कहाँ होते। तो वो परेशान थे और बीबी अदाकारी कर रही थी। हजरत बड़े मुतमईन है, रब के बंदे हैं, बड़े इत्मीनान से बातें सुन रहे हैं। जब वो चुप कर गई तो आपने जेब में हाथ डाला और 3 दफा कहा, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, पुत्र तू खोटे सिक्के दे दा और असली ले जा। दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो बेटा आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना, ये लफ्ज कह के हजरत जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगे। वो बीबी थोड़ी देर सख्ते में रही और फिर रज के रोई और फिर हजरत के पीछे दौड़ी, जाके आगे पैरों की तरफ बैठ गई, हाथ बांध दिए, कहने लगी ओ दिल्ली के बेताज बादशाह, मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करना था। मैं वो बीबी हूं जिसे उसके अपनों ने भी बहन बेटी कहना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे बेटी बना लिया, और 3 दफा मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा। मैं तेरे सदके जाऊं, अब मैं शहर वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी कैसी होती है। ये लफ्ज कहते उसने अपना कपड़ा उठाया और चेहरे पे नकाब किया, कहने लगी सुनो शहर वालों,
آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ والوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا۔ امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے۔ باہر دیکھیں لوگوں کو، خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں، اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو
اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو، دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل، فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی، تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی، بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی، میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو، ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوتی، چاہے سارا سال مسیتے نہ ہوئے، کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے صدارت مالدار نہیں کرنی، اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے، لیکن بندہ ماڑا ہوندا ہے نا بانگ دین والا، لہذا وہ دی صدارت لکھی جا سکتی، ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، گل تے ٹھیک کیتی ہے میں، ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ کوئی انجی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے فیصلہ نہیں کرتے۔ خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی گواہی کیسے؟ نماز تو ایک معیار ہے، تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں۔ ہم، اللہ کا شکر ہے، ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے، محفل کا ٹائم مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے، اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے۔ کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اپنا یہ معیار بنائیں، یہ سٹیٹس بنائیں۔ 3 باتیں عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ٹھہراؤ، خوبصورتی، حوصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ، نہیں صحیح والا انشاءاللہ کہیں، صحیح والا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث بالکل نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے، سجدے سے اپنے دل کو لگائیں،